अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपना हलफ उठा लिया है। कुछ लोगों के चेहरों के ऊपर इत्मीनान था और कुछ लोगों के चेहरों के ऊपर वाज़ेह तौर पर परेशानी थी। हलफ उठाने के बाद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 4 अहम तरीन हुक्म जारी किए हैं। यानी कि पहले दिन उन्होंने 4 अहम तरीन काम किए हैं और इन 4 कामों के अंदर 2 मुतालबात जस्टिस मंसूर अली शाह के थे। इसके अलावा नवाज शरीफ के बाद फायज ईसा साहब भी पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। एयरपोर्ट के ऊपर उनकी वीडियो सामने आ चुकी है। लोग उनको क्या कह रहे हैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और इशारा दे दिया है। उन्होंने डर और खौफ बता दिया कि हमें किस चीज का डर और खौफ है। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं याह्या अफरीदी साहब, उनसे उनको किस तरह की तवक्कात हैं और अदलिया को वो किस तरीके से देख रहे हैं। उनको क्या डर और खौफ है कि भाई कहीं फॉर्म 45 और 47 खुल ना जाए। तो इस हवाले से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर पे ऐवान सदर के अंदर यह तकरीब होती है और जिस वक्त याह्या अफरीदी साहब से हलफ लिया जाता है, पाकिस्तान के सदर आसफ अली जरदारी साहब ये हलफ लेते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हलफ स्टार्ट होता है तो याह्या अफरीदी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते, बल्कि वो कहते हैं आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी कि पहले उन्होंने शैतान मरदूद से पनाह मांगी और फिर उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। और जो हलफ उन्होंने उठाया वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान का जो भी चीफ जस्टिस आता है वो ये हलफ उठाता है। इस हलफ को जरा गौर से सुनिएगा और फिर सोचिएगा कि काजी फायज ईसा साहब जो कि हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, जिनकी ताकत का सूरज गुरूब हो चुका है, वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। उनकी वीडियोज एयरपोर्ट पे सामने आ गई हैं। लोग उनको क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। उन्होंने भी ये हलफ लिया था और आज ये हलफ याह्या अफरीदी ने भी लिया है। जरा सुनिएगा। हलफ ये है कि मैं जस्टिस याह्या अफरीदी सदके दिल से हलफ उठाता हूं कि बहैसियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा, इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और आयत और बिला रगबत और अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि फायज ईसा ने पाकिस्तान के अंदर क्या किया। जब वो चीफ जस्टिस बने, उन्होंने अपना टेनोर गुजारा तो उन्होंने क्या अपने हलफ के मुताबिक अपनी नौकरी की या नहीं की। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यह आप लोगों ने सोचना है और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि क्या उन्होंने अपने हलफ की पासदारी की है या नहीं की। याह्या अफरीदी के बारे में बहुत सी बातें हो रही थी जब इनको नामजद किया गया था, तो मैंने अर्ज की थी आप लोगों से कि कबल अज़ वक्त कुछ भी नहीं कहना चाहिए। आप उनको जरा थोड़ा सा टाइम दें। जब वो आते हैं, जिस दिन वो हलफ उठाएंगे, हलफ उठाने के बाद वो क्या करते हैं, उनके क्या एक्शंस होंगे, तब पता चलेगा कि भाई अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जा रही है। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होगा, किस तरह के फैसले होंगे, क्या पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज याह्या अफरीदी साहब ने 4 अहम तरीन काम किए हैं। पहला काम उन्होंने यह किया है कि अमीनुद्दीन खान को, वो जो कमेटी है 3 जजेस की, जो ये फैसला करती है कि भाई कौन से बेंचेस बनेंगे, उन बेंचेस के अंदर कौन कौन से जजेस होंगे, उस कमेटी से अमीनुद्दीन खान को बाहर निकाल दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी के अंदर डाल दिया है। तो अब 3 लोग उस कमेटी के अंदर हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तीनों लोग अब उस कमेटी के अंदर है। जो दूसरा अहम तरीन काम किया है वो ये किया है कि 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। ये उन्होंने दूसरा अहम तरीन काम किया है। ये सोमवार वाले दिन 1 बजे ये इजलास तलब कर लिया जाएगा। तीसरा अहम तरीन काम उन्होंने ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितने भी बेंचेस हैं, ये कह दिया कि भाई हर जगह पर लाइव स्ट्रीम होगी। और उन्होंने एक जज जिनका नाम है जस्टिस मजहर अली, उनको टास्क दे दिया है, उनकी जिम्मेदारी लगा दी है कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान की कौम अपने मुकदमात को देख सके, यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम हो और ये देख सके कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चलता है। उन्होंने कहा कि जो फ्रीकैन आएंगे उनकी बाहमी रजामंदी से
یہ لائیو سٹریمنگ چلے گی۔ جو چوتھا کام کیا ہے وہ انتہائی اہم ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ چوتھا کام یہ کیا ہے کہ جتنے بھی ATC عدالتوں کے جج ہیں ان کو بلا لیا ہے کہ آپ ذرا آ جائیں 7 نومبر کو میرے پاس اور اپنا سارے کا سارا ریکارڈ لے کر آئیں کہ آپ نے اب تک کیا کیا ہے۔ یعنی کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں جہاں پر زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے کیسز چل رہے ہیں، 9 مئی کے کیسز چل رہے ہیں، کبھی کسی عدالت کے اندر جج ہی نہیں آ رہا، کبھی 2-2 3-3 مہینے پیشیاں نہیں ہوتی ہیں، بڑے لمبے چوڑے معاملات ہیں، تو ان تمام ججز کو پاکستان کے نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے طلب کر لیا کہ بھائی اپنی رپورٹ کارکردگی لے کر آئیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ 4 اہم ترین فیصلے انہوں نے پہلے دن کیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگلے ہفتے کے جو بینچز ہیں وہ بنا دی ہیں، ان کے اندر منصور علی شاہ صاحب شامل نہیں ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے اندر نہیں ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ ہے وہاں پر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد جو سینئر ترین جج ہیں وہ اب بھی جسٹس منصور علی شاہ ہیں، پھر جسٹس منیب اختر ہیں، اس کے بعد جسٹس امین الدین خان ہیں، اور پھر جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں۔ اچھا، میں ایک بڑی اہم چیز آپ کو بتا دوں، جب یہ حلف لیا جا رہا تھا تو بہت سے لوگوں کے چہروں کے اوپر پریشانی تھی، لوگ اداس تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں تھی کہ بھائی آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ اور وہ ججز جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے الوداعی عشائیے کے اندر شرکت نہیں کی تھی، آج وہ آئے ہوئے تھے جس وقت پاکستان کے نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی حلف لے رہے تھے، آج وہ آئے ہوئے تھے اور ان کے چہروں کے اوپر بالکل اطمینان تھا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اور جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، علی امین گنڈا پور بھی آئے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا کہ وہ آئے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہمیں جسٹس یحییٰ افریدی سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مسئلہ اور اعتراض ہے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کہ جس طریقے سے یہ آئینی ترمیم کی گئی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں تھا، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس تو صرف 17 سیٹیں ہیں، تو 17 سیٹوں والی حکومت کس طریقے سے 2/3 اکثریت کا کہہ کر ملک کے کروڑوں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے۔ آج شیر افضل خان مروت نے بڑا اہم ترین بیان دیا ہے جسٹس یحییٰ افریدی کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ یحییٰ افریدی صاحب کے سامنے میں کم و بیش 20 سال سے پریزنٹ ہوتا آیا ہوں، وہ بڑے بیلنس جج ہیں، لیکن میں ابھی بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ کچھ اور انتظار کریں، کم از کم 2 مہینے، کم از کم 2 مہینے۔ 2 مہینوں کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا پاکستان کے اندر انصاف ہوتا ہے یا پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ 2 مہینوں کے اندر آپ کو پتا چلے گا، 2 مہینے آپ کو دینا پڑیں گے۔ جو آج کے پہلے دن کے جو فیصلے تھے جسٹس یحییٰ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، مزید آگے آپ کو پتا چلے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے، حکومت سے شاید یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ حکومت سے ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ہو گئی ہے۔ حکومت یہ چاہتی تھی کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم جسٹس یحییٰ افریدی کو نومینیٹ کر دیں گے کہ بھائی آپ کو بنانا چیف جسٹس، اور جسٹس یحییٰ افریدی کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں منصور علی شاہ کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نہیں بنوں گا چیف جسٹس۔ تو اس صورت کے اندر پھر کمیٹی نے کیا کرنا تھا، منصور علی شاہ اور منیب اختر دونوں میں سے کسی ایک کو بنانا تھا، لیکن حکومت نے یہ نہیں کرنا تھا، حکومت نے ڈائریکٹلی نیچے سے امین الدین خان کو چیف جسٹس بنا دینا تھا۔ اور اگر کوئی سپریم کورٹ کے اندر جاتا ان 2-3 دنوں کے اندر، تو آگے کون بیٹھا ہوا تھا؟ آگے بیٹھے ہوئے تھے فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے ریجیکٹ کرنا تھا، اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہونے تھے امین الدین خان۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی نے بہت اچھا پلے کیا ہے، اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے انہوں نے اپنے ساتھی ججز کی مشاورت سے کیا ہے۔ اب آگے آ جائیں، جو اہم ترین ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب جاتے ہیں پاکستان کو چھوڑ کر، اور وہ اس وقت آئے تھے جب فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن گئے تھے، اور وہ آگے تھے، ان کو پاکستان کا تاریخی ریلیف ملا تھا، یعنی کہ ایئرپورٹ کے اوپر وہ انگوٹھا لگانے والی مشینیں وغیرہ ساری وہاں پر پہنچ گئی تھی، ٹھیک ہے، بایو میٹرک ادھر ہو گیا تھا۔ اور جب فائز عیسیٰ صاحب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو نواز شریف بھی واپس، اور فائز عیسیٰ صاحب بھی براستہ ترکی لندن چلے گئے۔ آج ان کی جہاز کے اندر سے بھی ویڈیو سامنے آئی ہے، اور ایئرپورٹ پہ غالباً وہ شاید کسی جگہ پہ ہیں تو وہاں سے بھی ایک ویڈیو آئی ہے، اور آپ یقین کریں کہ جس نے ویڈیو بنائی ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ میں یہاں پر وہ الفاظ بول نہیں سکتا آپ کے سامنے،
یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے کروڑوں پاکستانیوں کا حق مارا ہے اور ساتھ وہ کچھ القابات بھی لگا رہا ہے. میں معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہاں پر وہ القابات نہیں دہرا سکتا. تو اب یہ ثابت ہوا ہے کہ بھائی نواز شریف بھی باہر, فائز عیسیٰ بھی باہر, اور بھی کچھ لوگ باہر جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, لیکن ایک ہی بندہ ہے جو پاکستان کے اندر ہے, جو اڈیالہ کے اندر ہے, قیدی نمبر 804 ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں کبھی پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, یہ میرا ملک ہے, یہ میرا گھر ہے, میرے ساتھ جو بھی کرتے ہیں, میں جیل کے اندر ہوں, مجھے شیونگ کٹ نہیں دیتے, میرے سیل کی بجلی 12 14 گھنٹے بند رہتی ہے, مجھے ایکسرسائز مشین نہیں دیتے, واک نہیں کرنے دیتے, جو مرضی کریں میرے ساتھ, لیکن اپنی دھرتی, اپنا وطن, اپنی زمین اور اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کسی صورت پاکستان سے نہیں جاؤں گا. ایسا کہتے ہیں عمران خان. اچھا, نواز شریف صاحب لندن پہنچے ہیں تو الطاف حسین نے ان کا استقبال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ لندن آمد پر نواز شریف کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آگے کہا کہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے نکلے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو 47 پر جتوایا گیا, مگر افسوس کہ ساری امیدیں زمین بوس ہو گئیں, آپ کو ایک مرتبہ پھر ملک کو چھوڑنا پڑا. پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کی حکومت ہے, اور وفاق کے اندر بھی ان کی حکومت ہے, ان کے بھائی دوسری مرتبہ وزیر اعظم ہیں, اور یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بھائی بڑے زبردست قسم کے ہاسپٹلز بن رہے ہیں. لیکن میں بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار کوئی ایسا ہاسپٹل جہاں پہ نواز شریف صاحب کا علاج ہو سکے, مطلب کوئی تو ایسا ہاسپٹل ہونا چاہیے نا. جب ایسا ہاسپٹل بنے گا تو کم از کم مسلم لیگ نون کو یہ تانا نہیں ملے گا کہ بھئی آپ کو سر میں درد ہو, کمر میں درد ہو, پسلی میں درد ہو, کوئی مسئلہ ہو آپ کو, آپ چیک اپ کے لیے لندن جاتے ہیں, پاکستان کے اندر آپ کا چیک اپ نہیں ہوتا. دوسری طرف عمران خان ہے, وہ کہتا مجھے بھائی کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ میرے ذاتی معالج کو بس بھیج دیں میرے پاس, مجھے باہر سے ڈاکٹر نہیں چاہیے, میرا ڈاکٹر آئے اور آ کے مجھے چیک کرے. اور حیران کن طور پر آپ یقین کریں کہ اب تک جتنی مرتبہ بھی عمران خان کو ان کو ڈاکٹر نے چیک کیا ہے, نہ کمرے میں درد ہے, نہ پسلیوں کا مسئلہ ہے, نہ کوئی اور ٹینشن ہے. عمران خان سپر فٹ ہے بھائی, اندر سکون سے وہ ڈمبل چمبل ان کے پاس ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, یا بھی ریسنٹلی پابندی لگائی تھی, ورنہ اوکے سین ہے. تو یہ بھی پاکستان کی ایک تاریخ ہے. آگے آ جائیں جی. سلمان اکرم راجہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا تھا عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد. میں نے پچھلے ویلوگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری کو قانونی ٹیم سے باہر نکال دیا گیا تھا کہ آپ باہر ہو جائیں, ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. ان کے بارے میں یہ بہت سی باتیں عام ہو رہی تھی کہ وہ فواد چودھری کے لیے سپیس مانگ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور عمران خان سے. لیکن عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کے ساتھ جو ڈیٹیل میٹنگ کی, اس کے بعد ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک ریٹ پٹیشن دائر کی کہ عمران خان کو سہولیات نہیں دی جا رہی. تو برسٹر گور علی خان نے کہا کہ وہ جو پٹیشن دائر کی ہے وہ پاور آف اٹارنی ہم نے نہیں دی, ہم خود, جو عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے, وہ خود اس پٹیشن کو دائر کرے گی. تو فیصل چودھری صاحب نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس کو بالکل سائڈ پہ کر دی ہے. رائے حسن نواز خان, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سب پاکستان تحریک انصاف کی کشتی میں سوار ہیں, اور ہمارا ملاح یعنی کہ کشتی کو چلانے والا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارا ملاح عمران خان مضبوط اعصاب کا مالک ہے, مضبوط ہے, ہم بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان مشکلات سے نکلیں گے جو اس وقت ہمارے اوپر ہیں. حبیب اکرم نے 2 باتیں کی ہیں, 2 ٹویٹ کی ہیں بڑے اہم قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے, ذرا سن لیں, بڑے اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کو جج سمجھ رہے تھے, لیکن وہ جج نہیں فریق تھے, وہ ثالث نہیں بلکہ دشمن تھے, اور انہوں نے اپنی دشمنی نبھاتے ہوئے دستور کو تباہ کر ڈالا اور عدلیہ میں مداخلت کا راستہ ہموار کیا. انہوں نے ہر اس شخص پر دروازہ بند کر دیا جسے انصاف دینا کسی طاقتور کو گوارا نہیں تھا. مزید انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ وہ شخص تھے جن کا سونا ان کے جاگنے سے بہتر تھا, جن کا جج نہ ہونا ان کے جج ہونے سے بہتر تھا, جن کا جہل ان کے علم سے بہتر تھا, اور ان کی خاموشی ان کے کلام سے بہتر تھی. دعا ہے کہ ان جیسا شخص کبھی جج نہ بنے, ان کی عدلیہ سے رخصتی پر مبارکباد قبول کریں. یہ حبیب اکرم نے بات کی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جعلی ڈگری کا کیس نکل آیا تھا, اور ان کے خلاف ایک کمپین چلا دی گئی تھی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فل کورٹ سماعت کرنے کے لیے جا رہی ہے, 7 رکنی بینچ سماعت کرنے کے لیے جا رہا ہے اس توہین عدالت کا, وہ جو ساری کی ساری کمپین چلائی گئی تھی. اس کے علاوہ جی شاہ محمود قریشی کے جو بیٹے ہیں زین قریشی, ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا, اور انہوں نے
ڈپٹی پارلیمانی لیڈر سے جو ان کے پاس عہدہ تھا اس سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب تحقیقات ہوں گی اور پتہ چلے گا کہ یہ بیک اپ کے اوپر تھے یا نہیں تھے. رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی آج انہوں نے اپنے ڈر، خوف اور خدشات کا اظہار کیا اور بتایا ہے کہ پہلے بھی جوڈیشری نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، پاکستان بڑا اچھا چل رہا تھا، نواز شریف کی حکومت کو گرا دیا گیا. سارے انہوں نے اشارے دے دیے کہ بھائی 45 نہ کھولنا، 47 اور 47.5 والا دندہ ہمارے ساتھ نہ کرنا. یہ انہوں نے ڈائریکٹلی عدلیہ کو پیغام دیا. اچھا، میں یہاں پر بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، ایک نا بڑی سیدھی سی بات ہے. میں یہاں پر بیٹھا ہوں، آپ ہیں، پاکستان کے ججز ہیں، پاکستان کے ٹیچرز ہیں، پاکستان کے دوسرے اداروں کے اندر لوگ ہیں. یا تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے ہیں یا وہ اپنا کام غلط طریقے سے کرتے ہیں. یا وہ ایمانداری کرتے ہیں یا بے ایمانی کرتے ہیں. یا وہ حق پر ہیں یا وہ باطل ہیں. دو ہی راستے ہیں نا بھائی. تیسرا راستہ تو اندر کوئی ہے ہی نہیں. تیسرا راستہ بیچ بچاؤ کریں گے تو وہ بھی غلط ہی ہوگا. یا ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر تو آپ نے ٹھیک کیا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب آپ 45 پر جیتے ہوئے ہیں، آپ ڈھنکے کی چوٹ پر کہیں کہ ہم جیتے ہیں بھائی. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ ہارے ہیں تو عدالتوں کو چھوڑیں، سب کچھ چھوڑیں. ایک ذات اوپر بھی ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. ہم دنیا سے بچ سکتے ہیں غلط کام کر کے، آخرت میں کیسے بچیں گے؟ اور پھر کروڑوں لوگوں کے ساتھ دھوکہ، فریب، 2 نمبری، اس کا حساب تو اللہ اس دنیا کے اندر بھی لے گا. اور اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا کہ ہماری تاریخ کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. کیا اللہ کی مخلوق کے ساتھ 2 نمبری کرنے کے بعد میں، آپ یا کوئی اور بچ سکتا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، پوری مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM، اگر آپ جیتے ہیں تو بالکل پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ ہارے ہوئے ہیں تو آج بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور کہیں کہ بھائی ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ورنہ آپ یقین رکھیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ یہ خود کہیں گے، جیسے آپ کہتے تھے نا ہمیں PDM-1 کی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، عمران خان کو اپنا دور مکمل کرنے دینا چاہیے تھا اور عمران خان کی مقبولیت نیچے آ جانی تھی، اس کے بعد ہمیں الیکشن کروانے چاہیے تھے، ہماری آرام سے حکومت بن جانی تھی. تو یہ بھی آپ اپنی غلطی تسلیم کریں گے. پھر آپ نے کہنا او نہیں جی ہمیں بٹھا دیا گیا تھا، ہمیں یہ کر دیا گیا تھا، ہمیں وہ کر دیا گیا. پھر کوئی بندہ آپ کی بات نہیں سنے گا. وہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما MN ہے، مجھے ان کا نام بھول گیا. ابھی 2 دن پہلے ان کا ایک بیان آیا تھا. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت ہے وہ مائنس کے اندر ہے، اور اگر یہ 5 سال حکومت پوری کر بھی لیں تو پھر بھی مائنس کے اندر ہی رہے گی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی مقبولیت آج بھی ہے اور کل بھی ہوگی. آگے آ جائیں جی. ایک خاتون صحافی ہیں مقدس فاروق اوان، ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ پنجاب کالج میں ہونے والے احتجاج کو رپورٹ کرنے پر میرے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ صحافت جرم نہیں ہے. مزید ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی شاید واحد خاتون صحافی ہوں جو رات گئے گھر پر چھاپے اور مقدمات کا سامنا کر رہی ہے. عدالت سے عبوری ضمانت حاصل کر لی. عدالت کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے تصویر بھی لگائی. مزید کہا کہ اس ملک کی محبت میں یہ بھی سہ لیں گے پاکستان زندہ باد. وہ 36 صحافی تھے جنہوں نے مبینہ طور پر جو پنجاب کے اندر واقعہ ہوا تھا، پنجاب کالج میں لاہور میں جو واقعہ، ان کو رپورٹ کیا اور ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. مطلب چھاپے چھوپے شروع ہو چکے ہیں. میں صرف ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کر رہے ہیں اور جو لوگ اس کے اوپر بڑے خوش ہو رہے ہیں، کچھ صحافی بڑے خوش ہو رہے ہیں، صرف یہ گزارش کروں گا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. پہیا گھومتا ہے، ٹیبل ٹرن ہوتی ہے، اور ایک وقت آئے گا پھر آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں یار اس وقت غلط ہوتا تھا. تو آج آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، آج آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.